14वें पारे में 2 सूरतों की तिलावत हुई है। आखिरी जो सूरत थी सूरत अन-नहल, उसकी कुछ आयतें बाकी रह गई हैं, मगर हम अपने हिसाब से हर दिन एक जो पारे का खुलासा होता है वो बयान करेंगे। जो पहली सूरत आई वो पहली सूरत है अल-हिज्र 14वां पारा, और उसके बाद उसमें और एक सूरत है सूरत अन-नहल। इन दोनों सूरतों में बहुत अहम पैगाम हैं। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात ये कही, आखिरत में कुफ़ार तमन्ना करेंगे कि काश मुसलमान हो जाएं। ये बात याद रखें, जब इंसान की आंख बंद हो जाती है और वो मर जाता है, उसके बाद वो कुछ भी तमन्ना करे कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा आंख बंद होने से पहले अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है उसमें सारे काम कर लेना चाहिए। और हमारे अंदर एक बुरी आदत ये भी है, हम खाली जन्नत को जाना चाहते हैं मगर अमल नहीं करते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत निसा में इसीलिए कहा, लैसा बि अमानीकुम वला अमानी अहलिल किताब, ऐ मोमिनो तुम भी ख्वाहिशों की बुनियाद पर और यहूद व नसारा भी ख्वाहिशात की बुनियाद पर ऊंचे दर्जे को नहीं जा सकते। लिहाजा हमें तमन्ना नहीं करना चाहिए बल्कि उस पर अमल करना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ने और एक बात ये कही कि हर उम्मत का एक मुकर्रर वक्त होता है। आप देखेंगे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, 1000 साल तक दुनिया तौहीद पर रही। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम आए, शिरक हुआ। उसके बाद हूद आए, सालेह आए। हर कौम के लिए अल्लाह ताला एक मुकर्रर वक्त देता है, उस वक्त तक रहकर वो मिट जाती है। मगर उम्मत मुस्लिमा की खूबी ये है कि इस उम्मत को कोई मिटा नहीं सकता। ये उम्मत कब तक रहेगी? क़यामत तक रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की फज़ीलत बयान करते हुए कहा, नहनुल आखिरून अस्साबिकून यौमल क़ियामा। देखिए गौर से, इस उम्मत की खूबी कितनी है। अगर इस फ़जीलत के एहसास में और उसके लिए अल्लाह ताला के लिए शुक्राने के तौर पर पूरी ज़िंदगी भी अल्लाह के सामने सजदा करे तो हक़ अदा नहीं कर सकते। वो फजीलत अल्लाह की नबी ने इस हदीस बयान फरमाई। आपने क्या कहा? ज़माने के एतबार से सबसे आखिरी में आए, इंशाअल्लाह जन्नत में सबसे पहले जाएंगे। ये बहुत बड़ी खूबी है ये। लिहाजा हमें कोशिश करना चाहिए कि नेक काम करें। उसके बाद कुरान पर एतराज़ हुआ और कुफ़ार मक्का सब ऐसे थे क्या जो चीज़ समझ में नहीं आई, जादू है, पूरे कुरान में भरा हुआ है ये। और उसी तरीक़े से अल्लाह ने ये भी कहा, कुफ़ार मक्का ने कहा, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे बजाय अल्लाह फ़रिश्ते को भेजना था, इंसानों में से भेजा तो कबूल करने नहीं हो रहा है। फ़रिश्तों में से आते तो बोलते थे फ़रिश्ता है, नूर है, नज़र नहीं आ रहा बोलते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि दूसरी जगह, अगर हम फ़रिश्ते को उतारते उस वक्त भी ईमान नहीं लाते। उसके बाद अल्लाह ने एक वादा किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बड़ी अहम आयत है, हम ही ने कुरान को उतारा और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। इससे पहले जो किताबें थी, तौरेत, इंजील, इन सब किताबों की हिफाजत अल्लाह ने नहीं ली, इसलिए उसमें तारीफ़ हो गई। क्या किया अल्लाह तबारक व तआला ने? सूरह माइदा में कहा, बिमस्तहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा। ये तौरेत, इंजील, इन तमाम किताबों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने उनके उलमा के हवाले कर दी थी, जिसकी वजह उससे इसमें रद्द बदल हो गया। मगर कुरान की हिफाजत का ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ली है। आप ये जानते हैं कुरान कैसे आया? हम समझते हैं जिब्रील ऐसे अल्लाह के रसूल के पास जाले, वैसे नहीं है। ऐसे आया, अहले इल्म कहते हैं कुरान अल्लाह की सिफत है, कलाम। हज़रत अल्लाह तबारक व तआला पूरा कुरान पढ़कर सुनाया जिब्राइल को। जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या करे, अल्लाह के पास से पूरा सुनकर आए। उन्होंने क्या करे, जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सुना, या तो अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पूरा पढ़ा, सहाबा ने पढ़ा तो जो है अल्लाह की नबी ने पढ़ा तो सहाबा ने सुना, सहाबा ने पढ़ा, ताबीईन ने सुना। इसीलिए मदीने के मशहूर आलिम दीन है सुलेमान रुहैली हफ़िज़हुल्लाह कहते हैं, जब कभी तुम कुरान की कलिमात को पढ़ते हो ज़रा ये तसव्वुर करो, यही वो कलिमात है जिन कलिमात को रसूलुल्लाह ने अपनी ज़बान से पढ़ा था। लिहाजा कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ले ली है। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत के लिए सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम को अमानतदार बनाया। अगर जिब्राइल अमानतदार ना होते दूसरों के पास चले जाते थे, जैसा कि शिया कहते हैं। देखो शिया का अक़ीदा क्या है मालूम कुरान के बारे में? उन्होंने बोलते असल में 40 पारे हैं, 30 पारे अब हैं और 10 पारे कौन की? उनका हसन अस्करी है, एक सुरख में से लेकर आता कहते हैं, पता नहीं कहाँ से आता, नहीं मालूम है। या ऐसा झूठ बोलते हैं लोग। शाफी रहमहुल्लाह ने तो कहा शिया इतना झूठ बोले, झूठ का रिकॉर्ड टूट गया। और बच्चे बच्चे हंसते हैं इन लोगों पे, शिया पे। और वो क्या बोलते हैं, उन लोगों का अक़ीदा कैसा है देखो कुरान के बारे में,
اللہ کے نبی بھی حضرت علی بھی چہرے کے ملتے جلتے تھے. اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیجا, وہ علی کے پاس جانے کے بجائے بھٹک کر نعوذ باللہ رسول اللہ کے پاس آ گئے. ہو ہی نہیں سکتا یہ تو حضرت جبرائیل کی امانت پر حملہ ہے. یہ جبرائیل علیہ السلام امانت دار, آسمان میں رہنے والے, زمین میں رہنے والے امانت دار کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا ایسا یہ کہنا وہاں گئے یہاں گئی یہ غلط بات ہے. یہ لہٰذا سب سے پہلے قرآن اللہ نے پڑھا, جیسے میں نے کہا, سنا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ کیا. آپ کا سینہ تھا, اس میں پورا قرآن تھا. پرسوں ایک جگہ واٹس ایپ گروپ میں ایک بحث چل رہی تھی, قرآن کو دیکھ کر پڑھنا کی, موبائل سے پڑھنا کی, تو مصحف کا لفظ استعمال کرتے ہیں عرب میں. تو وہ لکھا گیا کہ دیکھ کر پڑھنا ہی بہتر ہے, موبائل سے ہی پڑھ لے سکتے. نیچے ایک جاہل اس میں بول رہا ہے رسول اللہ کے زمانے مصحف تھا کہ قرآن تھا, پورا محفوظ تھا, پتھروں میں کپڑوں میں سب لکھا ہوا تھا. اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے پورا قرآن محفوظ ہے. جب قرآن آسمان سے اترتا تو اللہ کے نبی کیا کرتے؟ بولتے ضعوا آیت کذا فی صورت کذا, اس آیت کو فلاں جگہ رکھو. یاد رکھو قرآن کی آیتوں کی جو ترتیب ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہے. آیتوں کی ترتیب یہ آیت یہ آیت یہ آیت یہ ہے. مگر صورتوں کی ترتیب کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں. بعض علماء کہتے ہیں یہ بھی رسول اللہ کی طرف سے ہے. بعض علماء نے کہا کہ صحابہ نے قرآنی صورتوں کو ترتیب دیا ہے. لیکن صحیح بات زیادہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا تھا. تو قرآن پورا مکمل محفوظ تھا, ہر جگہ لکھا ہوا تھا. بعض صحابہ کے پاس اپنے اپنے جو ہے مصاحف تھے, جس میں کیا کرتے تھے رسول اللہ تو بولتے اس میں لکھ لیتے تھے. اس طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی, اس میں ہوا کیا, صحابہ حفاظ صحابہ شہید کر دیے گئے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کر حضرت ابو بکر سے بولتے ہیں ایسے معلوم ہو رہا ہے اگر حافظ دنیا سے ختم ہو تو قرآن ضائع ہو جائے گا, ایسا کرتے ہم اس کو کیا کرتے ہیں جمع کرتے ہیں ایک جگہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جس کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے. بعد میں دونوں آپس میں بات کرتے کرتے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ بولتے ہم نہ اطمینان ہو گیا, ہم جو کام کریں وہ بدعت نہیں ہے, وہ قرآن محفوظ کرنا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ کو چن لیا تھا. یہ دونوں مل کر جا کے زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے بولے اے زید تم تو قرآن اچھی طرح لکھتے ہو پڑھتے ہو, عبرانی زبان جانتے ہو, بہت اچھی زبان جانتے تھے انہوں. بولے قرآن جمع کرو. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کہا ابو بکر عمر کی بات سن کر مجھے اتنی پریشانی ہوئی, وہ کام میں کیسے کروں جس کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا. مجھے تو ایک پہاڑ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھو تو وہ کام کر لوں گا میں, مگر میں قرآن کو جمع نہیں کر سکتا. بعد میں ابو بکر عمر نے ماشاءاللہ ذہنی تربیت فرمائی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قرآن کیسی حفاظت کرتے ہیں, مدینے میں گھومتے, کس کے پاس ہے یاد ہے بولو, جس کے پاس لکھا ہوا وہ بھی لے لیتے لکھا ہوا, اور وورل بولتے تمہارے پاس جو لکھا نا وہ پڑھو تمہیں. ایسا نہیں کہ زرس کی دکان میں گئے پورا لاکھ کو زید بن ثابت جمع کرے, ویسا نہیں. جو آیتیں ان کے پاس سے لکھی ہوئی رہتی بولتے پڑھو تمہیں. ایسا جمع کرتے 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 ماشاءاللہ اللہ نے کیسے قرآن کی حفاظت فرمائی. ایک جگہ پورا قرآن جمع کر دیا گیا, وہ ایک قرآن تھا وہ پورا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا, حضرت عمر کا دور خلافت آیا, عمر رضی اللہ عنہ نے وہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہا, حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھا. اب کیا ہوگا, دن بدن اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے, حکومتیں بڑھ رہی ہیں, رقبہ بڑھ رہا ہے, عجمی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اب قرآن چاہیے. اب ایک مسجد میں جو 10 قرآن رکھے تو تاخرات میں قرآن کم بڑھ جاتے ہیں. یہاں جیسا ہوتا ہے وہ کیسے رہا ہوگا اس وقت میں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آ کر بولے اے عثمان رضی اللہ عنہ دیکھو قرآن کی ضرورت ہے. میں جہاں گیا وہاں دیکھتا ہوں کہ قرآن کی ضرورت ہے. اور حضرت عثمان نے 2 کام کیے. ایک کام تو یہ کیا کہ حضرت حفصہ کے پاس سے لے کر ماشاءاللہ اس کو تقریباً اس کے 10 نسخے بنائے. اس وقت پرنٹ بھی نہیں تھا, کیسے لکھے ہوں گے. 10 قرآن بنانا اس وقت کوئی معمولی نہیں تھا, پرنٹ بھی نہیں, اسکین بھی نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. کیسے لکھے ہوں گے حضرات صحابہ کرام. 10 نسخے بنا کر ماشاءاللہ مکہ, مدینہ, بصرہ, کوفہ, مصر ہر جگہ پھیلائے. حذیفہ بولے یا اے عثمان میں آرمینیا میں رہتا ہوں, آذربائیجان میں, وہاں لوگ جو ہے قرآن کے بارے میں لڑ رہے ہیں. اصل میں کیا تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن 7 لہجوں میں اترا تھا. جیسا کہ اللہ کی نبی نے کہا انزل القرآن علی 7 حروف, انہوں الگ پڑھتے انہوں الگ پڑھتے, آپس میں لڑائی اختلاف شروع ہو گیا. حضرت عثمان کے پاس آ کر بولنے حضرت عثمان کیا کرے, وہ 6 لہجے ختم کر کے
ختم کر کے قریش کی زبان پر ماشاءاللہ امت کو جمع کر دیا۔ تو اس طریقے سے قرآن کے نسخے بنائے گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اور انہوں نے یہ جو کام کیا نا، اس حدیث کے پیش نظر تھا وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث کی یہ برکت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں دیکھی۔ اللہ اکبر، کیسے تھے وہ؟ جیسے ہم نے کہا ایک رکعت میں ایام حج پورا قرآن پڑھے وہ، جب قتل کرنے کے لیے لوگ گھر کے اوپر سے آ گئے تو ان کی بیوی جو ہے ان کی بیوی نے کہا ان کو مت مارو، اس لیے کہ قرآن بہت پڑھتے ہیں۔ ایسے ہوا پڑھتے پڑھتے جو ہے سورہ بقرہ کا الف لام کا پارا شاید ہے وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پڑھتے بیٹھے تھے وہاں جا کے مارے، اور بولتے ہیں وہ خون کے چھینٹے قرآن پہ پڑے۔ آج تک وہ قرآن کہیں ترکی وغیرہ میں ہے شاید، اللہ عالم۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس کے بعد صحابہ آئے، تابعین آئے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں میں 3 بیویاں حافظ ہیں۔ کون کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، اور حفصہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 صحابیات کو، ازواج مطہرات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حافظہ بنایا تھا۔ لہٰذا قرآن کی حفاظت میں رسول اللہ کا، صحابہ کا، تابعین کا، اور ان سب کے بعد مساجد اور مدارس کا قرآن کی حفاظت میں بہت بڑا کردار ہے۔ یاد رکھو، یہاں مصلی پر کھڑے ہو کر جب حافظ قرآن پڑھتے نا، ہمیں پیچھے کھڑ کے ان کے سامنے باتیں کرنا ہوتا۔ آپ یہاں کھڑے ہو کر خالی سورہ فاتحہ پڑھو، دیکھیں گے پورا حلق سوکھ جاتا آپ کو۔ یہ آیت کے بعد کیسے آتی رہے گی وہ قرآن کی ایک فضیلت وہ۔ لہٰذا حافظ قرآن کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں بولنا چاہیے۔ آپ آ کر وہاں کھڑے تو سمجھ میں آتا کیا ہوتا، وہ کھڑے ہوتے نا ایسا پاؤں ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سعود الشریم کو ہم نے دیکھا، وہ تراویح پڑھانے آئے تو ایسے ہلتے رہتے ان کے ہاتھاں پاؤں، لیکن پھر بھی انہوں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پڑھاتے۔ لوگ طواف کرتے رہتے، دیکھنا پڑھنا، اس کے بعد ایسا۔ اب پویم یاد کرتے بھول جاتا نا انسان، مگر اللہ نے قرآن کیسے یاد کیا، مطلب اس کی حفاظت کیا۔ دیکھو یہ آیت کے بعد طوطے کی طرح بچے رٹ لیتے۔ ماشاءاللہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تو ماشاءاللہ 10 سال میں حافظ قرآن بن گئے۔ لہذا بچوں کو سب سے پہلے حافظ قرآن بنایا تو اس کے بہت فائدے ہوتے۔ اور یہ اس زمانے میں اپنی اولاد کو فتنوں سے بچانا ہو تو ان کو حافظ قرآن بنا بہت ضروری ہے۔ کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کے والدین کو قیامت کے دن سورج سے زیادہ جو ہے چمکنے والا تاج پہنایا جائے گا۔ عزت ہے، آخرت کی ذلت بھی بہت بڑی ہے، آخرت کا انعام بھی بہت بڑا ہے۔ پوچھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، اتنی عزت کیوں؟ تو کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، دیکھو تمہارے بچے حافظ قرآن ہیں اس لیے تم کو یہ چیز دی جا رہی ہے۔ اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا چڑھتا جا پڑھتا جا، چڑھتا جا پڑھتا جا، تیری آیت جہاں ختم ہوتی وہی تیرا جو ہے منزل ہے۔ اب ان آیتوں ان حدیثوں کو رکھ کر ہمیں کیا سمجھ جاتے، حافظ قرآن بن گیا، ٹخنے کے نیچے پہن لیا، گٹکا کھاتا ہے، سائیکلاں اور جو ہے وہ مطلب گاڑیوں میں جا کر ٹیوشنہ پڑھاتا ہے، انہیں اس فضیلت کا جو ہے مستحق نہیں ہے۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں اگر اس عزت کو پانا ہے تو حافظ قرآن بننا، حافظ قرآن کی زندگی میں اس کا اثر دیکھنا، اور اس پہ عمل کرنے والے کو ماشاءاللہ مکمل طور پر یہ چیز ہوگی۔ ہمارے پاس لوگ یہ بھی حدیث بیان کرتے جو حافظ قرآن ہوتا ان کے گھر 70 گھر والوں کو جو ہے انہیں سفارش کرتا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ شہید کے بارے میں ہے۔ شہید جو ہوتا ہے اس کو اپنے گھر والوں کے 70 واروں کے بارے میں، 70 لوگوں کے بارے میں جو ہے کیا کیا جائے گا، مطلب اس کو سفارش کا موقع دیا جائے گا۔ لہذا جو چیز صحیح ہے اس کو مکمل۔ اور ایک گزارش آپ سے ایک بھی ہے، آپ لوگ چھوٹے چھوٹے سورہ یاد کرو۔ ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں سورہ زہد، سورہ نساء یاد کرے تو اس میں ہوتے ہیں، آپ کے فون میں اپڈیٹ ہوتا ہے، نیو ورژن آتا آپ لوگ دیتے نہیں اسے۔ لہٰذا قرآن میں بھی اپڈیٹ ہو جاؤ، چھوٹے چھوٹے یاد کرو، بہت آسان ہے۔ پلے اسٹور میں جاؤ، قرآن کوئی بھی ہے وہ اپنا ڈاؤن لوڈ کرو، اس میں آڈیو بھی آتا، اس کو سنو، جاتے جاتے گانے سننے ہوتا۔ اور جو ہے ہمیں لوگ سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اگر وہ رکھ کر قرآن سن لے تو ماشاءاللہ سن کر قرآن بھی یاد ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو قرآن یاد ہونا۔ ہمارے پاس سورہ یاسین نہیں جاتا تھا، جب حافظ صاحب سورہ یاسین پڑھتے سارے لوگاں جو ہے وہ بلی کے سگے ڈرتے، پہلے چوہے پہ گر کے پڑھنا۔ اب ان کو بھی ڈر پیدا ہوتا، کہاں سورہ یاسین میں لقمہ دیتے ہیں، انہوں ایسا ڈرتے ڈرتے تو اٹک جاتے ہیں۔ تو سورہ یاسین کوئی خاص فضیلت نہیں ہے اس کی،
جیسا کہ لوگ بولتے ہیں وہ قرآن کا دل ہے، سورہ رحمان قرآن کی عارض ہے، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں لوگ، اس طرح کی جو ہے حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے توحید کے دلائل دیے، اللہ نے کہا ہم نے لیے تمہارے دنیا میں معاشی راستے بتائے، اللہ کے خزانوں کا ذکر ہوا۔ پانی کے بارے میں اللہ نے ایک بات یہ کہی، ہم آسمان سے پانی کو اتارتے نا، کس میں تو بھی دم ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا پانی اتارتا پورا پانی جمع کرنے کا؟ اگر آپ پرنالہ جمع کرتے وہاں چھوڑ گیا، وہاں چھوڑ گیا، وہاں چھوڑ گیا، نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بارش کو بھیج رہا ہے نا، بارش کے اس فلسفے کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے درمیان میں وہ پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو لٹکاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ پالیتھین کور جو ہوتا ہے نا، اس میں پانی ڈال کے الٹا کرو، پورا پانی نیچے گر جاتا۔ اللہ تعالیٰ کیسے لٹکاتا ہوگا؟ زمین و آسمان کے درمیان میں لٹکاتا اسے، پانی کے بادلوں کو۔ اسی بادلوں میں سے وہ ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ آئس کے ڈلے جو نا وہی گر جاتے جیسے گارے پڑتے نا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو اوپر سے نیچے تک وہ ماشاءاللہ اللہ کی رحمت جو ہے بوند بن کر نیچے گرتا ہے۔ اسی لیے کہا فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها۔ اللہ تعالیٰ جب بارش کا ذکر کرتا ساتھ میں بولتا دیکھو جیسے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں ویسے تم کو قیامت کی خبروں سے اٹھائیں گے۔ آدم کا قصہ بیان کیا گیا، جہنم کے 7 دروازے ہیں، بلکہ آج آیت آئی وَلَهَا 7 ابواب۔ قرآن میں حدیث میں کہیں بھی ان دروازوں کے نام کا ذکر نہیں ہے۔ لوگ چپ کہتے ہوئے ادھر سے ادھر سے اسرائیل تعالیٰ کو لظا ہے، حتما ہے، یہ وہ بولتے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے۔ جہنم کے 7 دروازے بنا کے جنت کے 8 دروازے بنائے گئے، اور وہ جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونا تو کیا عمل کرنا، وضو کے بعد کی دعا پڑھنا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہا فتحت لہ ابواب الجنت 8، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے۔ خواتین بھی سوچتے ہوں گے ہم نے بھی اس میں جہاں کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ کی نبی نے کہا جو عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور جو ہے اپنی شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کو قیامت کے دن جنت کی 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ عمل معمولی ہے مگر عمل کرنا بہت مشکل ہے، لہذا جنت کے 2 دروازے درمیان میں کتنا جو فاصلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں جنت کے دروازوں میں جو پھاٹک ہے نا، وہ 2 دروازوں کے درمیان میں ماشاءاللہ 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ کتنے بڑے ہوں گے وہ؟ اب یہاں ہم لوگ جلدی نکلنا بولے تو یہاں بھیڑ ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے امتوں میں سے جو لوگ جنتی ان کو لے آنا اور امت کے سارے لوگ داخل ہونا۔ جنت کے 8 دروازے اللہ نے بنائے اور ہر 2 دروازوں کے درمیان میں اتنی جگہ، ذرا تصور کیجئے کیا ہوں گے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو بکر نماز پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ و خیرات کرے، مریض کی عیادت کرے؟ اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں انہوں بول رہے ہیں؟ تو اللہ کی نبی نے فرمایا جس کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہوتی وہ جنت کے جو ہے جنت میں چلے جائے گا۔ آپ نے ایک موقع پر کہا اے ابو بکر مجھے تو امید ہے کہ تم انشاءاللہ جنت کے 8 دروازوں سے بلائے جاؤ گے۔ بہت بڑی فضیلت ہے یہ۔ بڑے بڑے ایگزیبیشن میں چلے گئے، ڈی مارٹ میں چلے، کتنی خوشی ہوتی ہم نا، وہ جنت کے ان دروازوں جب داخل ہوں گے تو کیا خوشی ہوگی۔ انہی دروازوں میں باب الریان بھی ہے۔ آپ نے فرمایا فرض روزہ رکھنے والے نفل روزہ رکھنے والوں کو دروازے سے داخلہ کیا جائے گا، دوسرے لوگ داخل ہونے کی کوشش کریں گے، دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اللہ سے ہم دعا کریں اللہ وہ جنت کے دروازوں میں سے باب الریان ہے نا، ان دروازوں سے ہمیں داخلہ نصیب فرما۔ اور اسی طریقے سے اور ایک آج کے درس میں اہم بات ہے اپنے سینے کو پاک رکھنا۔ کیسا ہے وہ؟ اللہ نے کہا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرٍّ مُتَقَابِلِينَ۔ ایک مثال دیتا ہوں، ہوٹل میں آپ گئے، جا کر بیٹھے اور مٹن بریانی آرڈر دیے، آپ بیٹھ کر کھا رہے ہیں، سامنے والا چکن بریانی کھا رہا ہے۔ اب وہ چکن بریانی والا کھانے والا آپ کو کیا سمجھتا، آپ کے بارے میں بولتا کیا ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے شاید نا، اتنا منگا رہا نا انہیں، پھر آپ کے پاس فہم منگاتے، اس کے بعد یہ ہوتے وہ ہوتے، کینہ کپٹ پیدا ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے جنت میں آمنے سامنے بیٹھیں گے مگر دلوں میں کینہ کچھ نہیں ہوگا، وہ کینے کو اللہ باہر ہی نکال دے گا۔ لہذا اگر ہم جنتی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دلوں کو پاک صاف رکھنا ہوگا۔ سفید کپڑے میں اگر کچھ بھی ہو گیا تو خواتین اسے بڑے کوشش کرتے نکالنے کی دھبا، لیکن اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کی ہمیں کوشش نہیں کرتے۔ کیا کرنا؟ یاد رکھو دلوں کو پاک کرنا ہے تو سب سے پہلے اس میں توحید بھرو۔ آج کہاں ہے دلوں کی پاکی؟ اس میں تو شرک ہے، اس میں کفر ہے۔
دوسری چیز یہ ہے ہمارے اندر ہر طرح کے حسد سے بھی ہمارے دلوں کو پاک ہونا چاہیے۔ اگر دلوں کی سلامتی چاہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو۔ اللہ نے اسی لیے کہا الم نشرح لک صدرک، اور اس کے بعد اپنے دلوں کو پاک کرنا ہو تو صحابہ کی سیرت پڑھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل کیسے تھے؟ آپ کے دل تو ماشاءاللہ پرندے کی طرح پاک تھے، ان کے دل اتنے پاک تھے۔ یہ رافضی اور جو یہ ہے نا یہ مطلب شیعہ، یہ ہمیشہ صحابہ کے دلوں میں کینہ کپٹ تھا بلکہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خصوصاً دیکھتے علی اور عائشہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جنگ ہوئی، اس جنگ کو لے کر عائشہ بتاتے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ جو ہے کیا ہیں، بدکار و فاسق عورت ہیں، علی رضی اللہ عنہ اچھے ہیں۔ ان روایتوں میں کیسے روایتوں کو چھپاتے دیکھو، جس رات جنگ ہوئی وہ جنگ ہونے کے بعد حضرت علی جو ہے داماد ہونا، حضرت عائشہ ساس ہونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رات میں ٹھہرنے کا انتظام فرمایا علی نے، اور بعد میں مدینے تک جا کر چھوڑنے کے لیے بھی ماشاءاللہ حضرت علی نے عائشہ کے لیے انتظام فرمایا۔ یہ سب جو ہے روایتیں شیعہ کو نظر نہیں آتی، انہوں ہمیشہ دیکھتے معاویہ کو، علی کو لڑائی ہوئی صفین میں، اسے لڑا کے دیکھو۔ اس طرح کی باتیں بول بول کے ہمارے دلوں کو بھی نعوذ باللہ جو ہے غلیظ کر دیتے، نہیں ہونا چاہیے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے کہا یاد رکھو تمہارے اسلاف تھے نا، ان کے دلوں کے پاک ہونے کی وجہ یہ تھی کہ الحمدللہ ان لوگوں نے جو ہے اپنے دلوں کو پاک کر لیا تھا۔ اپنے دلوں کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ دیکھو ہمارا کوئی دوست روٹ جاتا ہے تو ہم کیسے مناتے اسے، ہمیں کیا کرتے، معاف کر لے، وہ میسیج بھیجتے، گلے ملتے، سروتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلقات کمزور ہو گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں کیا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا دلوں کی پاکی کے لیے، اور دلوں کو پاک کرنے کے لیے قرآن کا مطالعہ بہت اہم ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اللہ نے کہا سینوں میں پیدا ہونے والی جسمانی روحانی بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے۔ اور اس طریقے سے ہمیں اپنے دلوں میں سلامتی پیدا کرنے کے لیے سلام کو عام کرنا۔ کہاں ہے سلام؟ آج لوگ سلام ہی نہیں کرتے۔ اب وہ سلام کرو گے تو ایسا ہاتھ اٹھا کے سلام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ہاتھ اٹھا کر سلام کرنا یہ اہل کتاب کی عادت ہے۔ یہ دور رہے تو السلام علیکم بول کے مکمل طور پر ایسا کر سکتے۔ مجھے اس وقت ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ بڑے مشہور محدث ہیں مدینے کے، وہ بولتے ہیں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، بچپن میں ان کے بازو تھا۔ کن کے بازو تھا؟ علامہ البانی کے بازو تھا۔ بڑے محدث، دیکھو کیسے تربیت کر رہے ہیں بچوں کی۔ ہم جا رہے تھے، جاتے جاتے بیچ میں ایک جو ہے کیا آ گیا، ستون آ گیا، جھاڑا درخت آ گیا، تو کیا کرے علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں آگے بڑھ کر علامہ البانی نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، تو عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ پوچھتے ہیں، بولتے ہیں کہ علامہ البانی نے مجھے کہا کہ اے عبدالرزاق بتاؤ کہ میں نے تم کو سلام کیوں کیا ہے؟ تو بولنے لگے علامہ البانی رحمہ اللہ، اے عبدالرزاق میں تم کو ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام چل کو جاتے رہتے، بیچ میں کیا تو پھر رکاوٹ آ گئی تو الگ ہو کے ایک دوسرے کو سلام کر کے سورۃ العصر پوری سناتے تھے۔ یہ حدیث تم کو بتانے کے لیے ماشاءاللہ میں یہ کرتا ہوں۔ گھر میں داخل ہو سلام نہیں کرتے، امی پانی دو، گھر میں داخل ہوگا، اے مجھے پیشاب زور سے آ رہا ہے، یہ سب جو ہے داخل کرتے ہوئے بھاگتے نہیں ہونا چاہیے، سلام کرتے جاؤ۔ اللہ نے کہا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً، کہا سلام کر کے گئے تو کیا ہوگا، گھر میں برکت ہوگی۔ آج کل غیر اسلامی تہذیب نے تو اس سلام کو بدل کے رکھ دیا ہے، گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون اور گڈ ایوننگ یہ بولتے ہیں، اور یہ مرحبا جو بولتے ہیں نا اس کے استعمال کا طریقہ بھی سن لیجئے، ویلکم ہو بولتے ہیں نا، یہ بول سکتے اس وقت جبکہ اس سے پہلے آپ سلام کر لیں۔ لہذا یہ سلام کو عام کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس طریقے سے دلوں کی سلامتی کے لیے فقراء و محتاجین کے ساتھ احسان کرنا۔ آپ کے سامنے کوئی فقیر آتا ہے تو آپ کا دل ذرا نرم ہوتا ہے، دیکھو، لہٰذا آپ کیا کرتے، اس کو دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی فقیر کو واپس نہیں کرتے۔ ایسے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، جب تک ساتھ میں کوئی فقیر و مسکین نئے بیٹھ تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے اگر گھر کی کام والی آ گئی تو ذرا سوشل ڈسٹنس کی جگہ ہمیں ایسا کرتے تھے، نہیں کرنا چاہیے۔ فقراء و مساکین سے محبت کرنا، ان سے احسان کرنا۔ ایک حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو،
جب تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو تو کیا ہوگا؟ تمہارا دل بھی نرم ہوگا۔ اور اسی طریقے سے دلوں کی سلامتی کو پانے کے لیے اصلاح کرنا اور ہمیشہ حسن ظن رکھنا۔ ابھی دیکھیے اب انہوں کیا بولے، جنت کی جگہ جہنم بول ڈالے۔ اب وہ لے کو بڑا مسئلہ شروع ہوا۔ کیا ہوتا ہے، ہر ایک کو سبقت لسانی ہوتی ہے۔ مدینے میں مکے میں پڑھانے والے ائمہ اٹک جا رہے ہیں، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اٹکتے وہ ویڈیو بناتے، تو نیچے کمنٹ میں لکھتے دیکھو وہ ائمہ بہت بڑے اللہ کے اولیاء، ہوا ان کے غلطیاں کو پکڑ کر ویڈیو بنا کے ڈالنا تو یہ توہین ہے نا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن اترتا تھا، آپ خود بھول گئے ایک مرتبہ نماز میں۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا یہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں ابی ابن کعب ہیں کیا؟ تو ہاں یا رسول اللہ۔ تو کہا رسول اللہ نے اے ابی، کیوں میں بھول گیا نا، انسان ہونے کے ناطے تم نے مجھے وہ آیت کیوں نہیں یاد دلائی؟ کیا ادب تھا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا، کہنے لگے یا رسول اللہ میں سمجھ گیا کہ وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ یہ ادب تھا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بہترین۔ لہٰذا کسی کی بھی کوئی بات ہوتی ہے نا، اس کے اندر اچھی بات تلاش کرنا۔ خالی بلی جیسے چوہے کو پکڑتی چھچڑے پکڑتی، اگر ویسا اگر ہم بیٹھے رہے تو وہ علم حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک آدمی علم حاصل کرتا تھا، انہیں خالی ابن عباس غلطیاں پکڑتا تھا، ابن عباس کے علم سے محروم ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے دلوں کی سلامتی کے لیے عذر قبول کرنا۔ کبھی ایسے ہوتا امام صاحب کیا ہوتے فجر کے لیے نہیں آئے، سو گئے، اب مسجد کے ذمہ داراں کیسا نہیں آتے تمہیں، چلے جاؤ، بولے ابھی چل جاؤ، ایسی باتیں نہیں کرنا۔ ارے وہ بھی شادی شدہ ہیں، کبھی سو گئی ہوں گے۔ بلال رضی اللہ عنہ دیکھو ایک جگہ اللہ کے نبی کیسا عذر قبول کر رہے ہیں، دیکھو بلال رضی اللہ عنہ ایک جگہ جا رہے تھے، پڑاؤ کیا۔ بلال کہا بلال تم ایسا کرو صبح میں اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی دیکھتے نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہو گیا ہے، اللہ کے نبی کے جسم پر وہ کیا ہوئی، دھوپ پڑی، اڑ گئے۔ بولے بلال کیا کرے تمہیں؟ بلال نے کہا جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ جس ذات نے آپ کو سلایا اس ذات نے مجھے بھی سلایا ہے۔ یہ ہوتا ادب، جس ذات نے آپ کو سلایا مجھے سلایا۔ بولے یہاں شیطان ہے، ہٹو ہٹو، یہاں سے چل کر آگے جا کے بلال کو کہا اذان دو، پھر نماز پڑھے۔ بتاؤ ایک جگہ نماز چھوٹی تو آپ نے کہا وہاں شیطان ہے، ان گھروں کا کیا حال ہوگا جس میں نماز فجر چھوڑی جاتی ہے؟ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ نماز دیکھو رمضان میں کتنی اچھی عادتوں کی ہم عادت ڈالتے ہیں، نماز فجر ہونے کے بعد لوگ عید کے دن نماز کو نہیں آتے۔ کون کی حجام کی دکان میں ہے، کوئی ترکاری کی دکان میں ہے، کوئی کٹنگ کی دکان میں ہے۔ اگر ویسا کرے تو باللہ پھر کیا ہوا؟ جو آدمی ہمیشہ نماز پڑھتا، جو خیر آپ رمضان میں مکمل کرتے اس میں ہاتھ ڈالو۔ اور تقدیر سے راضی ہونا اور دلوں کی سلامتی، اور ایک چیز ہے وہ کیا بولے تو اس میں بتایا گیا کہ بغض و عداوت کی طرف لے جانے والے راستوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ کیسے؟ ایک مجلس ہے، 5 لوگ بیٹھے ہیں، کان میں بات نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا اگر 2 ہوں 3 ہوں دونوں آپس میں کان میں بات کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیسرا آدمی غلط سمجھتا ہے، اگر اس سے آپ اجازت لے لے تو الگ۔ اسی لیے کہا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، اگر تم دوسرے کو چھوڑ کر کیا اگر سرگوشی کرو گے تو کیا کرتا شیطان آ کے اس کو غلط فہمی میں ڈالتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اگر ہم دلوں کو پاک کریں گے اللہ کی جو ہے مدد آئے گی اور ہمارے عمل قبول ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں یہ ہر جمعرات کو اور پیر کو اللہ کے پاس عمل پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو آدمی اس میں جو ہے کیا کرتا ہے اپنے بھائی کے بارے میں کینہ کپٹ رکھتا ہے، اس کا عمل اللہ کے پاس پیش نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد جنت کا راستہ کیسے ہے، جہنم کا راستہ کیسے ہوتا ہے، اور ایک بات یہ بھی ہے اس میں، اور ایک اہم بات اس میں بتاتے ہیں کہ سلامت و صدر کے لیے سب سے پہلے ہم سب کو کیا کرنا، لوگوں کے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ مہمان نوازی کا ذکر آیا، یہ مہمان نوازی نبیوں کی صفت ہے۔ دیکھو عیسیٰ کی خوشخبری لینے آئے، جا کر بھنا ہوا بکرا لا کو سامنے رکھے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ فرشتوں کو کھانے کی ضرورت نہیں، بولے کیوں نہیں کھاتے کیوں نہیں کھاتے؟ آج کل تو ماحول ایسا ہے، اگر آپ کے گھر کا کوئی آنا چاہتے ہیں، سمجھو ماموں کا بیٹا آ رہا ہے، پھوپھو کا بیٹا آ رہا ہے، گھر میں رہ کچھ بولتے میں باہر ہوں۔ مہمان نوازی کرنے کے لوگوں عادت نہیں ہے، اور یہ مہمان نوازی انسان کہاں آتی؟ ماں باپ سے آتی، خاندان سے آتی، ڈی این اے میں رہنا ہو تب جا کے آتی ہے، ورنہ تو مہمان کو آج کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ ایک درد سر سمجھتے ہیں۔ وہ تو رحمت لے کر آتا ہے ہمارے پاس، لال دسترخوان بچھاتے اس پہ لکھ کر آتا، دیکھو شکر ادا کر خالق کا آمد مہمان پر، وہ اپنا کھانا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر۔
لہٰذا وہ دسترخوان پہ جو بیٹھتا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم۔ اگر کسی کو بلا کے سحری افطار کرا تو کیا کہا؟ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم ملائکہ۔ با مقصد زندگی ہونا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، اور اسی طریقے سے اللہ نے یہ بھی کہا، کیا کہا؟ یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک چھپ کر کام کیا مکے میں۔ کیوں؟ حالات ویسے تھے۔ لہٰذا ہندوستان میں ہمیں بھی کیا کرنا، اگر کوئی آدمی مسلمان ہو گیا اس کی فوٹو پکڑ کے فیس بک میں واٹس ایپ میں نہیں ڈالنا، اس لیے کہ حالات برے ہیں۔ 3 سال تک اللہ کے نبی چھپ کر دعوت کرے، جب حالات اچھے گئے تو اللہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ ببانگ دہل اعلان کرو۔ مذاق اڑانے والوں کا انجام بتایا گیا۔ سورۃ النحل میں کیا چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آپ بیان کرتے ہیں۔ ایک آیت آئی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ صوفیہ یہاں کیا بولتے ہیں؟ یقین آئے تک عبادت کرو، لہٰذا وہ دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ آج کل آپ لوگ دیکھے ہوں گے کچھ لوگوں کو بڑے بڑے بال چھوڑ لے کے اور ہر ایک انگلی میں 2 انگوٹھیاں پہن لے کے گانجا مارتا اور افیون پیتا، بولتا میں ولی ہوں۔ کیا بولتا؟ دل کی نماز پڑھ لیا، دل میں نماز کہاں آتی؟ یقین کا معنی موت کا ہے وہاں، لہٰذا صوفیہ تفسیر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے نام سے سورت اتاری۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سورت کا نام جو ہے نا اگر دیا جائے نعمتوں والی سورت، اس صورت میں قدم قدم پر نعمتوں کا ذکر ہے۔ نعمت کیسی ہوتی ہے؟ ایک نعمت ظاہری ہوتی ہے اور ایک باطنی ہوتی ہے، اور ایک نعمت چھوٹی ہوتی ہے اور ایک بڑی ہوتی ہے، اور ایک نعمت حصی ہوتی ہے اور ایک معنوی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت عقیدہ توحید ہے، اسی لیے سورت کے شروع میں کہا ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، سنیے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ شاید ایک جگہ بیٹھ کر درس دے رہے تھے، تو ایک سوال کرنے والے نے صلاح کیا، شیخ ہندوستان پاکستان میں غیر ملکوں میں دیکھتے ہیں ہم کہ وہاں گائے کی پوجا ہوتی ہے، تو گائے کی پوجا ہوتی ہے تو شیخ بولنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس لیے کہ گائے کی پوجا کرنا بولا تو سمجھ میں نہیں آتی چیز وہ، اور یہ گائے کا تقدس وہ حضرت موسیٰ کے زمانے سے چلا آ رہا ہو۔ اچھا، سوال کرنے والا اتنا بولا، شیخ اور ایک بات بولتا ہوں میں سمجھتا ہوں غیر مسلم کیا کرتے ہیں، وہ شرمگاہ کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جملہ سننا تھا، بلک بلک کر رونے لگے شیخ۔ کیوں؟ عقید توحید کی صحیح نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ہمیں عقید توحید نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہمارا سر کہاں جا کے جھک جاتا، ہم کہاں جاتے نہیں معلوم۔ ہمیں تو کیا ہے، کھانے پینے کی نعمت کو بڑی نعمت سمجھتے، سب سے بڑی عقید توحید کی نعمت ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہمیشہ دعا کریں اللہم امتنی علی التوحید والسنہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جانور بھی بہت بڑی نعمت ہیں۔ کبھی کبھی جاتے رہتے وہ کھریے والے کھیڑے والے 50 بکریاں لے آتے رہے، ہمیں گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے اسے۔ ذرا تصور کرو، ایک بکری کی قیمت تقریباً 15,000 ہے، تو 50 بکریاں کتنے ہوئے؟ لہذا بہت بڑا مالدار ہے وہ۔ یہ بکری بہت بڑی نعمت ہے، جانور، اس میں کیا ہوتا ہے، گرمی آتی ہے، اس میں خوبصورتی آتی ہے، چل کر جاتے ہیں خوبصورتی، واپس آتے خوبصورتی۔ اگر یہ جانور نہ ہوتے تو بالو کون لاتے؟ دیکھو بیلن نہ لا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سواری بھی ہے، زینت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی سواری کی، رسول اللہ نے جو ہے اونٹ کی سواری کی، رسول اللہ نے گدھے کی بھی سواری کی۔ امام احمد رحمہ اللہ بولتے اللہ کے نبی کی ساری سنتوں پر عمل کر لیا میں، مگر ایک سنت پر عمل نہیں کرنا سکا اپنی زندگی میں، وہ کیا؟ حالت سوار میں طواف نہیں کر سکا۔ ایسے امام احمد رحمہ اللہ کہتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ آج کل لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں یہ کمپیوٹر کو لاکھوں سے جوڑتے، وائی فائی کو جوڑتے، ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے بولنا اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جس کو تم جانتے بھی نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا نعمتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، ایک نعمت تو اب ہے، دوسری نعمت آنے والی ہے، اور ایک نعمت ایسی ہے جس کو پا کر بھی ہم جو ہے شعور احساس نہیں ہوتا، وہ ہے گھر کی نعمت۔ ذرا گھر کو جاتے ہوئے فٹ پاتھ پر سونے والے لوگوں کو دیکھو، اگر گھر کی نعمت نہ ہوتی تو ہم کہاں جاتے؟ کیا کیا نعمتیں ہیں؟ اللہ تو فرماتا نعمتیں اتنی ہیں تم ان نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ پانی بڑی نعمت ہے۔ کبھی تصور کرو، ایک مرتبہ رائے درگ سے ہم لوگ بنگلور جا رہے تھے، وہ کیا ہوا، رائے درگ مدرسے میں کچھ پروگرام تھا، وہاں سے جا رہے تھے، پانی وہ لوگ جو ہم کو چھوڑنے کے لیے آئے پانی بھول گئے۔ اللہ اکبر، دیکھے گرمی سے ترس جا رہے ہیں پانی کے لیے، اسٹیشن پر پانی نہیں آ رہا ہے،
ہوتے ہوتے 4 گھنٹے 5 گھنٹے بغیر پانی سے، کوئی آدمی دے رہا بھی نہیں، اور پورے جتنے اسٹیشن آ رہے ہیں کوئی اسٹیشن میں لائٹ بھی نہیں ہے۔ چکجا جور بول کے کوئی علاقہ آیا، وہاں جا کے 5 گھنٹے کے بعد پانی ہمیں ملا۔ لہذا درخت بہت بڑی نعمت ہے، کھیتی، زیتون، درخت۔ یاد رکھو، اگر آپ جو ہے افطار کر رہے ہیں، آپ کے پاس ایک کھجور ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی کا ایک گھونٹ ہے، وہ بھی بڑی نعمت ہے۔ دن رات کو مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، یہ بھی الگ نعمت ہے۔ پہاڑ، راستے بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ راستے تو کہاں جاتے؟ دیکھو عرب میں کرونا کے موقع پر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ریاض میں۔ وہ کیا ہوتا تھا، کرونا کے وقت سانس کی تکلیف آتی تھی، تو ان کو سانس کی تکلیف کے لیے آکسیجن رکھا گیا۔ اس کے بعد اس کے بعد بتایا گیا کہ آپ کی جو بل ہوئی ہے 5000 ریال ہے۔ وہ مریض دیکھ کر رونے لگا، بولے کیوں روتے ہو؟ بولنے لگا جب سے پیدا ہوا اب تک میں سانس لیتا رہا، میرے رب نے میرے سے بل نہیں پوچھی۔ اب تم لوگ ایسے ہو، تھوڑے دن جو ہے آکسیجن لگا کے مجھے احساس کرتے ہو، یہ آتی جاتی سانس بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ توحید والی زندگی، صبر والی زندگی، نبیوں کی بعثت، یہ بھی بہت، اور بیٹی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو 3 بیٹیاں دیتا تو اگر وہ صحیح تربیت کرے، شادی برابر کرے، ادب سے کہا، تو آپ نے کہا وہ 3 بیٹیوں کا باپ اور میں ایسا رہیں گے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی، ان کا نام تھا یعقوب، آ کر بولنے لگے مجھے بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، میں یہ چاہ رہا تھا کہ 6ٹھی بیٹی ہونا، مگر 6ٹھی بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو امام احمد رحمہ اللہ نے ایک بات کہی، کہا دیکھو یہ انبیاء جو ہوتے ہیں نا، بیٹیوں کے باپ تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کتنے بیٹیاں تھیں؟ 4، بیٹے 3 تھے، لہذا بیٹیاں بہت بڑی نعمت ہیں۔ ان کو لے کر ہم دیکھتے ہیں ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مگر اسلام نے آ کر ماشاءاللہ بیٹی کو بہت اونچا اٹھایا۔ جانور کا دودھ بہت بڑی نعمت ہے۔ شہروں میں رہنے والوں کو پوچھو اصلی دودھ کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ یہ پیکٹ کا دودھ، پاؤڈر کا دودھ ہے، یہ سمجھتے نا، ہمارے پاس کسٹ بنانے وہ خرید لگاتے ہیں، مگر اس میں سب کیا ہے، انسان کی صحت کے لیے نقصان ہے۔ اصلی دودھ جو ملتا وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں، وہ دودھ کے پینے دعا پڑھتے ہیں، اللہم، کیا ہے وہ دودھ کی دعا، اللہم بارک، نہیں ہاں، اللہم بارک فیہ وزدنا منہ، تو پہلے پڑھتے۔ علماء کہتے ہیں کہ دودھ پینے کے بعد پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ برکت کب آتی بعد میں آتی، پہلے آتی؟ تو علماء بولتے ہیں کہ وہ دودھ پینے کی دعا بعد میں پڑھنا ہے، لہٰذا اس کی طرف بھی ہم توجہ دیں۔ ایک بات اللہ نے بتائی، دیکھو دودھ نکلتا کیسے ہے، ایک طرف ہرا گوبر، دوسری طرف لال خون بیچ میں سے نکالتا، ماشاءاللہ دیکھتے ہیں ذرہ بھی ہرا پڑتا نہیں، اس میں ذرہ بھی خون نہیں پڑتا۔ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ گوبر بھی اور یہ خون بھی عقیدے کی خرابیاں ہیں، بیچ میں دودھ صاف و شفاف ہے، وہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے، ایسے سمجھایا۔ کھجور بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں کھجور نہ ہو اس گھر والے بھوکے ہیں، لہذا ہمیشہ کبھی بھی عرب میں چلے گئے آپ، وہ کھجور دیتے، ایئرپورٹ میں گئے تو بھی کھجور دے کے قہوت دیتے، شہد کی مکھی، اے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیسے سے الہام کرتا، اونچے اوپر بناتے، اگر نیچے بنائے تو لوگ جا کے انگلی کریں گے نا، اونچے اونچے جو ہے اس پر چھپر بناتی جا کر وہ، اور چوستی، اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے چوسو، لا کے بعد ماشاءاللہ کرتی ہے۔ شہد بہت بڑی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے، اب تک ہمیں یہ سمجھتے تھے رسول اللہ کے سامنے 2 چیزیں پیش کی، مگر بخاری کی روایت میں 3 چیزیں پیش کی گئی تھیں۔ اس میں کیا تھا؟ دودھ بھی تھا، شہد بھی تھا، شراب بھی تھا۔ اللہ کے نبی نے دودھ اٹھایا تو کہا جبرائیل نے آپ نیچرل ہیں، فطرت پر ہیں، اگر آپ شراب اٹھا کے پی لیتے، پوری امت اگر شراب پی کر جو ہے گمراہ ہوتی تو پورا آپ کے اوپر آتا، لہٰذا یہ شہد سے ہمیں شفا حاصل کرنا چاہیے۔ سردی ہوئی تو ہم لوگ پہلے سٹریزن کھا لیتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ یہ شہد میں کالی مرچی اور جو ہے نمک ملا کے مطلب اگر نہار پیٹ 7 دن تک ماشاءاللہ اگر یہ کرتے ہیں تو بچوں کو بھی شہد پلانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے رزق کے بارے میں کہا، بیوی بچے، اللہ نے انسان کو 3 چیزیں دی، کیا کیا؟ کہا کان، آنکھ اور دل۔ پرندوں کا ہوا میں اڑنا یہ بھی بہت ہے۔ فلائٹ میں بیٹھتے نا، ہمیں کیا سمجھتے ہیں یہ ہمارا پائلٹ ہمارے فلائٹ کو اڑاتا ہے، انہیں نہیں اڑاتا، اللہ اڑاتا ہے۔ اگر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں تھاما فوراً نیچے آ جاتا وہ۔ ایسا ہوا تھا ایک مرتبہ، وہ یہ حج کرنے کے لیے گئے تو بولتے ہیں
ہمارا فلائٹ انٹرنیشنل اوپر سے نیچے آ گیا، سارے لوگ کہہ کر کو لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر ڈالے۔ وہ بولتے ہیں، ہمارے ایک شاگرد تھے اسماعیل صاحب، تقریباً 70 سال ان کی عمر تھی، انہوں بولتے ہیں وہ کھڑکی میں سے جھانکا تو پانی نظر آ رہا مجھے، وہ اللہ تعالیٰ کیا تھا نہیں معلوم، نیک سفر کے لیے نکلے تھے، ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پھر دوبارہ اوپر چلا گیا اور جب الحمدللہ مکمل طور پر حج کر کے واپس بھی آئے۔ تو لہٰذا اس کو تھامنے والا اللہ ہے، گھر ہے، چیز ہے، اور اسی طریقے سے سایہ ہے، پہاڑوں میں گھر ہیں، لباس ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کچھ چیزیں ہیں، انشاءاللہ کل اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی نعمتیں ملی ہیں ان تمام نعمتوں پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب